अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की हैट्रिक, 3 मुकदमात में इमरान खान को अदालत ने बरी कर दिया है। व्यूअर्स, बरी करने की बुनियादी वजह क्या बनी, सबूत कहां हैं और इमरान खान का अब बाकी मुकदमात में बाहर आना ठहर गया, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर व्यूअर्स आपको बता दें कि इस्लामाबाद पर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, अब उनका इक़्तिदार ख़त्म होने का वक्त हो चुका है। इस्लामाबाद ख़तरे में है और अदालत ने तमाम रास्ते कैसे बंद कर दिए, ये भी हम आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर आपकी हैसियत क्या है। अदालती रगड़े पे रगड़ा और अदालत ने आज 2 समातें हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इनमें क्या रिमार्क्स दिए और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान जो तनाव है वो अब मज़ीद बढ़ गया है। क्या मुज़ाकरात होंगे या फिर अदालतों ने वाज़े पैगाम दे दिया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे और तौहीन अदालत की कार्रवाई अब होगी और ज़रूर होगी। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद अब खतरे में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर फॉर्म 47 की मदद से अपनी हुकूमत कायम की। उनका यह ख्याल था कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर मुकदमात लगेंगे, केसेस और जो इंतखाबी उज़रदारियां हैं वो जाएंगी और इसमें इतना वक्त लग जाएगा कि हम आराम से हुकूमत करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने सारे का सारा जो मामला है वो पलट कर और उलट कर रख दिया है और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब यकसर तब्दील हो गया। आज की समात के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का अदालत में खड़ाक, और वो कैसे हुआ कि तीनों हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर्स अदालत में पेश होने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर ये पेश ना हुए तो फिर इन्हें गिरफ्तार करके इनके वारंट जारी किए जाएंगे और फिर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि अब फॉर्म 45 के हवाले से तमाम फरीकैन को बयाने हल्फी भी जमा करवाना होगा। जब कोई अदालत में बयाने हल्फी जमा करवा देता है तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ उसने कहा वो दुरुस्त है और अगर बाद में कुछ ऐसे शवाहिद अदालत के रूबरू पेश किए गए तो यकीनन उन शवाहिद की रोशनी में इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और व्यूअर्स, ज़ाती गवाही भी इन तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको देना होगी और इसके साथ साथ कुरान पाक पर भी हल्फ होगा। ये तमाम बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपने हुक्मनामे में कही हैं। और व्यूअर्स, आपको मैं ये भी बता दूं कि गलत बयानी की सूरत में जेल जाना होगा। अदालत की तरफ से ये अल्टीमेटम भी दिया गया है, यानी अदालत सिर्फ फरीकैन को सुनेगी नहीं बल्कि कसूरवार को जेल भी भेजेगी। और इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल चुकी हैं और अदालत अब ये कब्जा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से छुड़वा कर ही दम लेगी, क्योंकि आज रिमार्क्स ऐसे दिए गए। व्यूअर्स, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन जो है ना वो बुरी तरह फंस गया है। इलेक्शन कमीशन एक्सपोज होगा कि उसने फॉर्म 45 जो जारी किए गए किस तरह धांधली की और फॉर्म 47 को एक टूल के तौर पर इस धांधली के लिए इस्तेमाल किया। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस पूरे फॉर्म 47 की बेनिफिशियरी है, फिर सवाल उठेंगे। और ये जो मैंने कहा ना कि ये 3 केसेस अब एक टेस्ट केस बन चुका है और सियासी मंजरनामा आज की समात के बाद बिल्कुल जो है वो तब्दील हो गया। क्योंकि व्यूअर्स, इलेक्शन ट्राइब्यूनल अगर नून लीग की हुकूमत में से 3 नशिस्तें वापस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देती है ना, तो फिर पूरे इलेक्शन के ऊपर सवाल उठेंगे और वो अदालतें, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जहां पर अभी तक समात शुरू नहीं हुई, वहां पर भी जजों के ऊपर जो है वो प्रेशर आएगा। और प्रेशर पाकिस्तान की आवाम का आएगा, किसी फर्द वाहिद का ये प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि अब इस प्रेशर के जरिए ही वो अवामी मैंडेट जो पाकिस्तान की आवाम का था उसे हासिल जो है वो किया जा सकता है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने समात का आगाज जो है वो कर दिया है। और आपको ये बता दें कि हर एक को बयाने हल्फी अब देना होगा। अब आपकी जान जो है ना वो सिर्फ जुबानी कलामी जमा खर्च से जो है वो नहीं छूटेगी, बल्कि गवाही और इसके साथ साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद के ऊपर हल्फ से ये गवाही जो है वो पूरी होगी। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आपको बताना पड़ेगा और अगर किसी ने झूठ बोला तो फिर बयान हल्फी के जरिए उसके खिलाफ जो है वो एक क्रिमिनल कार्रवाई का भी आगाज होगा। ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने वाजे कर दिया है। और ये भी इंतहाई अहम है कि अदालती ट्राइब्यूनल ने वाजे कर दिया है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते इख्तियार किए जाएंगे: बयान हल्फी, शख्सी गवाही और फिर कुरान मजीद के ऊपर हल्फ।
الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران کو اب حلف دینا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس موجود فارم 45 جاری کیے تھے یا نہیں کیے، جن کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیت چکے تھے یا پھر نہیں جیتے تھے، اور پھر بعد میں فارم 47 میں ہیرا پھیری کی گئی یا نہیں کی گئی، اور کس کو جتوایا گیا، یعنی نون لیگ کو اگر جتوایا گیا ہے تو اب ان کی گواہی سے اس چیز کو جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے۔ ویورز، یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز کی جان اب ایسے آسانی سے چھوٹنے والی نہیں ہے کہ آپ نے ایک بیان دیا اور آپ گھر چلے گئے کہ جناب ہاں یہ بیانیں جاری کیے ہیں، اور عدالت کہے گی جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ آئے اور آپ نے یہ بیان دیا۔ اب ٹرائبونل کو ہر لحاظ سے مطمئن کرنا ہوگا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے، اگر ریٹرننگ آفیسر اگلی سماعت پر پیش نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ کہانی ختم ہو گئی، کیونکہ آج کے آرڈرز کے بعد نا ریٹرننگ آفیسر بھی پوچھ رہے ہوں گے اپنے پیار کرنے والوں سے کہ سر ہندسو کرنا کی ہے۔ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے حلف نہ دیا، قرآن مجید نہ اٹھایا اور گواہی نہ پیش کی تو پھر تمہارے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی، اور اگر تم یہ سب کچھ کرتے ہو تو پھر ہم شواہد کی روشنی میں بھی تمہارے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، چونکہ جھوٹا قرآن اٹھانے میں اور جھوٹی گواہی دینے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جھوٹا بیان حلفی جمع کروانے کے حوالے سے اس کے کانسیکوینسز ہیں دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ ان کو اشتہاری قرار دیا جائے گا۔ عدالت نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ پیش نہیں ہوئے تو پھر آپ کو پہلے ہم اشتہاری قرار دیں گے، وارنٹ جاری کریں گے، اور پھر آپ کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا، اور فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حق میں چلا جائے گا۔ ویورز، اب عدالت نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی قسم کی غلط بیانی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو نتائج اسے بھگتنے ہوں گے۔ یہ ہائی کورٹ ہے، سول کورٹ نہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح مرضی کوئی بیان ریکارڈ کروائے اور چلا جائے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے یہ الفاظ تھے جو انہوں نے آج اس عدالت میں دیے، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے سول کورٹ میں لوگ آتے ہیں، اور بلکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جھوٹے گواہ جو ہیں وہ عدالت میں پیش کیے گئے، اور ایک گواہ جو ہوتا ہے نا وہ سول عدالتوں کے اندر کئی کیسوں میں وہ گواہی دے چکا ہوتا ہے، تو اسے آپ ایک جھوٹا گواہ یا کرائے کا گواہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ عدالت کے اندر دیا گیا کہ یہ نہیں ہوگا کہ گواہی دی، سول عدالتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں پر ہم معاملے کی تہ تک جو جائیں گے اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ یہ عدالت کی طرف سے بڑا واضح پیغام ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کر رہی ہے کہ محض خانہ پوری نہیں چلے گی، جو بھی بیان یا حلف دیا جائے گا اس کو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ ریٹرننگ آفیسر یہ بتائے گا کہ پولنگ اسٹیشن پر فارم 45 کیسے جاری کیا، جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف امیدوار جیت رہے تھے، اور پھر بعد میں کس کے کہنے پر یہ نتائج جو ہیں انہیں تبدیل کیا گیا۔ اب اس میں جو سب سے اہم سوال ہے کہ صرف آپ کی ذات تک یہ گواہی نہیں ہوگی، آپ کی ذات تک قرآن اٹھانے کا معاملہ نہیں ہے، آپ کی ذات تک ایفیڈیوٹ کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اب جنہوں نے آپ کو یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا ان کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، اور آپ کو اس طرح جانے نہیں دیا جائے گا۔ یعنی آپ نے جن کے کہنے پر الیکشن کو رگ کیا ان کے نام عدالت اب ایکسپوز کرنے جا رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک سیاسی منظرنامے پر گیم چینجر اور ٹیسٹ کیس جو ہے یہ اس نظام کے لیے بننے جا رہا ہے۔ ٹرائبونل کو ہلکا مت لو، جسٹس جہانگیری نے ایک طرح سے نا یہ بتا دیا ہے، اور این اے 48 میں سے جن کو نوٹس کیے تھے ان میں سے جو نہیں آئے ان کے ڈیلی جنگ، ڈان نیوز، دی نیوز، پی ٹی وی، ریڈیو پر اشتہارات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے، یہ بھی عدالت کی طرف سے کہا گیا۔ اور ریٹرننگ افسر کو حتمی وارننگ ہے کہ اگر آئندہ نہیں آئے گا تو وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ اب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں اگلی سماعت پر لوگوں کو پیش ہونے کا کہہ رہے ہیں، ورنہ گرفتاری ان کی تیار ہے۔ اور عدالت جی بہت کلیئر ہے، ریٹرننگ افسر کی اب جان جو ہے وہ اتنی آسانی سے چھوٹنے والی نہیں ہے، اور یہ سوال کہ عدالت فورینزک کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی، چونکہ کچھ سوالات یہ ہوئے تھے کہ آپ نا رائٹنگ ایکسپرٹس کو بلائیں اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جو انک ہے وہ کس پین سے استعمال کی گئی، پہلے والے نتائج میں اور بعد والے نتائج میں کیا فرق ہے، جو پیپر جاری کیے گئے یہ جینون ہے یا نہیں جینون، یہ تمام سوالات جو ہیں عدالت اس کا بھی اب جائزہ لے رہی ہے۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آپ اس لیول پر بھی جائیں اور چیک کیا جائے کہ یہ جو پیپرز ہیں یہ جعلی ہیں یا اصلی ہیں، لیکن ویورز عدالت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر ہمیں اس کا فرینزک کروانا پڑا تو ہم اس کا فرینزک بھی کروائیں گے، اور اگر پاکستان میں فرینزک نہیں ہو سکا تو ہم باہر بھی یہ پیپرز جو ہیں بھیج سکتے ہیں۔ پاکستان سے تو سر آپ نہ ہی کروائیں، وہ اس لیے کہ پنجاب جو آپ کی لیب ہے
فرینزک لیب وہ پنجاب حکومت کی ہے، پنجاب حکومت کے انڈر کام کرتی ہے، اور میں نے وہاں پہ بہت ساری ایسی سٹوریز کور کی ہیں اور انویسٹیگیٹو سٹوریز کی ہیں جس میں لیب کا عملہ جو ہے وہ حقائق کو چھپانے میں ملوث پایا گیا۔ اب یہ علیحدہ چیپٹر ہے، یہ کہانی پھر میں آپ کو ویورز کبھی سناؤں گا، لیکن پنجاب فورینسک لیب کسی طرح بھی اس پہ بھروسہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ نتائج بدلے جاتے ہیں، رپورٹس بدلی جاتی ہیں، یہاں پر پورے کے پورے جو ہیں وہ فائلز کے پلندے بدل دیے جاتے ہیں۔ تو پنجاب فورینسک لیب جو ہے اٹس اے بگ نو، اور اگر حکومت وقت یا پھر عدالت اگر یہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستان کی حکومت یا قومی خزانے سے یا الیکشن کمیشن کے جو فنڈز ہیں اس میں سے یہ خرچہ جو ہے وہ برداشت کیا جائے، اور ان پیپرز کو جو فارم 45 ہے اسے پاکستان سے باہر بھیجیں، پیپر کی کوالٹی کو چیک کیا جائے، انک کون سی استعمال کی گئی اسے چیک کیا جائے، جو ہینڈ رائٹنگ تھی اس کا سٹائل جو ہے فورینسکس میں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے، اسے بھی چیک کیا جائے، اور پھر کس طرح اوور رائٹنگ کی گئی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ یہ بچ جائے گا تو ویورز اب ایک طرح سے ان کے اس اقتدار کا دی اینڈ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اعلان ہونا باقی ہے۔ اور جس طرح سے یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں نا، کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو ویورز یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ شواہد ہیں جو ہمیں مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے جو ہیں وہ ایک خبر سنا رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہیں وہ ضرور ہوں گے۔ ویورز یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ عدالت فورینسک کے لیے کس حد تک جائے گی، کیونکہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس فارم 45 ہیں، وہ جیتے ہوئے ہیں، دوسرا فریق بھی یہی کہہ رہا ہے، اور سرٹیفائیڈ کاپیز اور بیان حلفی کے ساتھ آ جائے تو عدالت یہ کہتی ہے کہ پھر دیکھ لیں گے، اور اگر کسی نے غلط بیانی کی تو پھر اسے جیل جانا ہوگا۔ اور میں آپ کو نا ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں، چونکہ جسٹس طارق محمود کے جو ریمارکس ہیں نا یہ غیر معمولی نوعیت کے ہیں۔ عدالت نے یہ بتا دیا ہے کہ اصل رزلٹ تک پہنچنے کے لیے فارم 45 کا فورینسک بھی کروایا جائے گا، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اصلی فارم ہے یا نہیں۔ ریٹرننگ آفیسر اب اپنے جاری کردہ فارم 45 سے نہیں پھر سکے گا، اور نون لیگی امیدوار کے لیے اب ان حالات میں اپنی سیٹیں جو ہیں وہ بچانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ فارم 47 اب نون لیگ کو نہیں بچا سکے گا، کیونکہ عدالت اس سے بہت پیچھے اور نیچے جا کر حقائق تلاش کرنے جا رہی ہے، اور جس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ہوگا۔ ویورز ایک انتہائی اہم گواہی جو ہے وہ آ گئی ہے، اور NA 47 اور 48 سے آزاد امیدوار تھے جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اور انہوں نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ عدالت میں بیان حلفی دینے کو تیار ہیں، اور دونوں حلقوں کے فارم 45 بھی جمع کروائیں گے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب مصطفیٰ نواز کھوکھر نتائج آئے 8 فروری کے انتخابات کے فوری بعد، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو شعیب شاہین اور علی بخاری جن حلقوں میں موجود تھے جہاں سے وہ لڑے وہ جیت چکے ہیں، جو فارم 45 ان لوگوں کے پاس موجود ہیں وہی فارم 45 جو ہیں وہ میرے پاس بھی ہیں۔ تو عدالت اس اینگل کو بھی دیکھے گی، اور اگر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بیان حلفی دیتے ہیں تو ان دونوں حلقوں کے جو امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف وہ جیتے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی ان کا کیس جو ہے بہت ہی مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ فارم 45 ایک بندے کے پاس غلط ہو سکتے ہیں نا، دوسرے کے پاس تو غلط نہیں ہوں گے جو ہارا ہوا ہے۔ جنہوں نے یہ پورے کا پورا اسکرپٹ لکھا تھا شاید وہ پلاننگ کرنا بھول گئے، جو میں نے تھمبنیل میں لکھا نا کہ تمام راستے اب بند ہو گئے ہیں، تو وہ شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ اگر جو ہارنے والا ہے اس نے گواہی دے دی جن کو ہرایا گیا ان کے حق میں، تو پھر ہم کیا کریں گے۔ تو ویورز اب تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اور اسلام آباد کے اوپر قبضہ چھڑوانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اسلام آباد ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے جنہوں نے اسلام آباد میں ریاست بنائی اور اس کے اوپر اپنا قبضہ کیا، اور 3 نمونوں کو فارم 47 کے ذریعے پاکستان کے عوامی مینڈیٹ پر شب خون مار کر اس ریاست کی کرسیوں پر جو ہے وہ بٹھایا گیا۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان نا اب تناؤ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا اندازہ ان کیسز سے لگایا جا سکتا ہے جہاں پہ ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی پاکستان کے طاقتور حلقوں کو ریمارکس دے کر جو ہے وہ پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ احمد فراز صاحب کی جو بازیابی کی درخواست جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہوئی تھی، اور یہ اپنی نوعیت کی غیر معمولی سماعت ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے اتنے سخت ریمارکس جو وہ نہیں دیے، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے یہ غیر معمولی ریمارکس ہیں، اور ان کی عدم بازیابی پر نہ صرف وہ برہم ہوئے، غصہ دکھایا، بلکہ ان کے ریمارکس ہمیں بہت کچھ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی ایک ایسی عدالت جس کے 6 ججوں نے خط لکھا، ایک طرح سے جو مداخلت ہو رہی تھی، جو دباؤ تھا، اس کے خلاف اب وہ کسی صورت بھی مذاکرات کی میز پر نہیں آئیں گے۔ اور جو لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں،
تو جناب یہ فریقین کے درمیان ہوتا ہے، ججز اور جنہوں نے عدالتوں کو ڈرایا دھمکایا ہو ان کے درمیان آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی۔ اب تو خیر کوئی فائل بھی نہیں ہے، کوئی ریفرنس بھی نہیں ہے جو جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف جو ہے یا پھر کسی اور جج کے خلاف فائل کھولی جائے۔ ہاں، محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے ایک ریفرنس ضرور تیار ہوا اور اسے سبمٹ بھی کروا دیا گیا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی صاحب محسن اختر کیانی کے خلاف وہ ریفرنس کھول کے کوئی کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر کی تو یقیناً یہ ان کے لیے بھی ایک مشکل جو ہے کھڑی کر سکتا ہے۔ اور محسن اختر کیانی صاحب اپنے ریمارکس میں یہ کہتے ہیں کہ اب معاملہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کے اختیار سے باہر نکل گیا ہے، پولیس کے تھانوں کے رجسٹرڈ بھرے ہوئے ہیں، آج تک کتنے بندے ریکور ہوئے، ابھی سیکٹری دفاع، سیکٹری داخلہ، پھر وزراء اور پھر وزیر اعظم اور پھر کابینہ کو بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ بتائیں کہ ایجنسیاں ملک چلائیں گی یا پھر ملک قانون کے مطابق جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ ابھی اس کیس کو مثال بننا ہے، یہ اغوا برائے توان سے زیادہ سنگین جرم ہے، عدالت ان کو ہدایت دے رہی ہے، بندہ عدالت کے سامنے پیش کرے، ان کو بتا دیں کہ پٹیشنر کو نہ میسج کرائے گا، صبح پوچھا تھا کہ اگر دہشت گرد ہے کسی پرچے میں ہے تو بتائیں، میں اس درخواست کو اس پٹیشن کو خارج کر دوں گا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا۔ پھر جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں جس میں جو نوٹسز ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکٹر کمانڈر کا بیان لکھیں، کل بتائیں کیا سیکٹر کمانڈر چاند پہ رہتا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، 18 گریڈ کا افسر ہے، پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے، ملک چلے گا، ان کے بغیر بھی چلے گا، مت لوگوں کو اغوا ہونے دیں۔ ویورز، یہ اپنی نوعیت کے انتہائی اہم ریمارکس ہیں اور عدالت نے کل سیکٹر کمانڈر کا بیان لانے کے لیے کہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکٹری داخلہ اور سیکٹری دفاع کو بھی 3 بجے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی باقاعدہ جو ہے ہدایت کی گئی ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ عدالت کا موڈ کیا بتا رہا ہے۔ عدالت اب کسی طور پر جبری گمشدگیوں کے معاملے پر اداروں کو کلین چٹ دینے کے موڈ میں نہیں ہے، اور ISI کو اب عدالت باقاعدہ جواب دہ ٹھہرا رہی ہے۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے اور عدلیہ اسٹیبلشمنٹ تناؤ میں اب ایک نیا موڑ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 توہین عدالت کے مقدمات جو عدالت اسلام آباد کی وہ دیکھ رہی ہے، جن میں اسٹیبلشمنٹ بالواسطہ یا بلا واسطہ طریقے سے فریق ہے۔ اب احمد فرحاد کی بازیابی کا معاملہ سنگین ہو گیا ہے اور عدالتی ریمارکس واضح کر رہے ہیں کہ کورٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کم ایزی اینڈ سلو، یعنی عدالت اب اتنی آسانی کے ساتھ ان معاملات کو جانے جو ہے وہ نہیں دے گی۔ اور ویورز، آپ کو خان صاحب کے حوالے سے یہ خبر دیتے ہیں کہ 3 مقدمات میں عمران خان کو بری کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید صاحب بھی بری ہو گئے ہیں۔ 3 مقدمات میں 3 لوگوں کو بری کر دیا گیا اور یہ لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کا یہ معاملہ تھا، اور اسلام آباد میں جو 2 مقدمات درج تھے، آزادی مارچ 2022 میں توڑ پھوڑ کے یہ مقدمات درج کیے گئے، اور وکیل نعیم پنجوتا صاحب کے جو دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا وکیل کس طرح سے عمران خان کی اس وقت عدالتوں میں وکالت کر رہا ہے، اور پھر عدالتیں ان کے دلائل کے اوپر کس قسم کے حکم جو ہے وہ جاری کریں۔ چونکہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو وکلا محنت سے عمران خان کی ترجمانی کر رہے ہیں، تیاری کر کے جاتے ہیں اور عمران خان کو ریلیف جو ہے وہ لے کر دے رہے ہیں عدالتوں سے، اور وہ میرٹ پر ریلیف مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو فون کروا کے یہ وکیل چلے جاتے ہیں، اور کس طرح سے پروسیکیوشن کے جو الزامات تھے اور مقدمے کو انہوں نے تار تار کیا عمران خان کے وکلا نے، یہ میں آپ کے سامنے ان کے دلائل رکھ دیتا ہوں۔ وکیل جو ہے نعیم پنجوتا صاحب، یہ وہی ہیں جی جب خان صاحب کی جو بائیو میٹرک کا معاملہ تھا اور انہیں احاطہ عدالت سے جب گرفتار کیا گیا تو آپ نے ایک وکیل کو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، تو یہ وہی نعیم پنجوتا صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کے لیے اپنا خون بھی بہایا ہے۔ اور یہ جو نعیم پنجوتا صاحب ہیں ان کے دلائل کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مجاز شخص کی جانب سے FIR درج کروائی گئی۔ اب ہوتا پتہ ہے کیا ہے، نامعلوم افراد، ٹیرن وائٹ کے اندر بھی یہی کیس تھا، وہ جو شخص جس نے یہ درخواست ڈالی اس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ آج تک عدالت بھی نہیں آیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کسی بھی شخص کے خلاف کسی بھی شہر میں ایک مقدمہ درج کروا دیں، FIR درج ہوگی اور اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ مدعی بن کر کسی بھی شخص کے خلاف جو اسے استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے، اس کو بنیاد بنایا جی نعیم پنجوتا صاحب نے، اور پھر FIR کی بنیاد ہی غلط ہو تو وہ مقدمہ آگے نہیں چل سکتا۔ نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے یہ سوال اٹھایا گیا، کوئی ویڈیو شواہد بھی عمران خان کی حد تک پیش نہیں کیے جا سکے، پرامن احتجاج پر بھی FIR درج جو ہے وہ کی گئی،
حق ہے نا, آئین پاکستان آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ احتجاج کرو, لیکن آپ نے کیا کیا کہ پرامن احتجاج پر بھی ایف آئی آر درج کر لی. ایک ہی نوعیت کے مختلف تھانوں میں 19 مقدمات درج کیے گئے. عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا اور عمران خان کو 2 مقدمات میں بری کر دیا. اور پھر تھانہ کوثر مئی 2022 آزادی مارچ میں تھانہ کوثر میں بھی مقدمہ درج تھا جی. اس مقدمے میں عمران خان کو بھی بری کیا گیا. ٹوٹل یہ 3 مقدمات ہیں جن میں عمران خان کو بری کیا گیا. اور اس سے ثابت ویورز یہ ہوتا ہے کہ سب کے سب مقدمات جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں. اور جب ثبوتوں کی بات آتی ہے تو سر آپ ثبوت نہیں دیتے, تو وکلا کو ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں بھیجا کریں جن کو عمران خان کے وکیل جو ہیں وہ فیس نہ کر سکیں, اور ایسے شواہد ہوں جس پر عدالت بھی کہے کہ ہاں یہ لوگ جو ہیں اس پہ ملوث تھے. تو ویورز یہ اس وقت صورتحال ہے عدالتوں کی, اور ان میں مقدمات جو ایک ایک کر کے, جس طرح جو خزاں کا موسم ہوتا ہے تو پتے جھڑتے ہیں درختوں سے, اب یہ عمران خان کے جو 200 سے پلس کیسز ہیں اب ایک ایک کر کے جھڑ رہے ہیں. اور یہ مقدمات جو کچھ لوگوں کے لیے بہار سے کم نہیں تھے, اب اس بہار پہ خزاں کا موسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنا رنگ چڑھا رہا ہے, اور یہ مقدمات ایک ایک کر کے اب ختم ہونے کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.